अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। हुकूमत और अदलिया के दरमियान मामलात क्या रुख इख्तियार करेंगे? डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस फैसले के बाद ऐसा लगता है कि ये और ज्यादा पेचीदा होते जा रहे हैं। कौमी असम्बली में हुकूमत ने करारदाद मंजूर की जिसमें कहा गया कि ये ऐवान पार्लिमान और आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाएगा और अदालती इस्लाहात को वक्त की जरूरत करते हुए इसके लिए एक स्पेशल कमेटी बनाने का फैसला किया गया। ने आज एक ट्वीट में कहा कि जमहूरी निजाम के मौसर अंदाज में काम करते रहने के लिए जरूरी है कि तमाम रियासती इदारे मुकर्ररा आईनी हदूद में काम करें। दूसरी तरफ आज सदारती रेफरेंस के फैसले के खिलाफ नजरसानी की जो दरखास्त थी दायर की गई उसको एतराज लगाकर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने वापस कर दिया। 63A के फैसले के नजरसानी के हवाले से दरखास्त थी। फिर एक और अहम खबर यह आई कि सुप्रीम कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस के नामजद करदा 5 जजेस के नाम आज कसरत राय से मुस्तरद कर दिए गए। जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सेर सदारत हुआ जिसमें नामों पर अराकीन में इख्तलाफ राय सामने आया। चीफ जस्टिस के नामजद जजेस के खिलाफ 5 वोट आए। इसके बाद इजलास कुछ कहे बगैर खत्म कर दिया गया। एक और अहम खबर पीडीएम के इजलास के हवाले से कि वो भी आज सर जोड़ कर बैठे हैं और इस फैसले के बाद अदलिया के हवाले से जो पीडीएम की हुकूमत है, जो सियासी इत्तेहाद की हुकूमत है, उस पर जो है वो आगे का रास्ता क्या होना है उस पर बात हो रही है। हुकूमती रहनुमा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का अपनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में इजहार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर कानून साजी को वक्त की जरूरत करार दे रहे हैं। हमारे लिए तो जो फैसला आया है हार्ड इंटरवेंशन है तो ठीक है, हमने तो सर झुकाया है, पहले भी अदालतों के सामने सर झुकाया है, अब भी अदालतों के सामने सर झुका रहे हैं। ना तो नहीं किए तो कर लीजिए, 2-4 और कोई ऐसे फैसले करने हैं कर लीजिए, हम हाजिर हैं। फैसले ऐसे लगते हैं कि 2 इकसाम के हैं, तो हमें लगता है यहाँ मुल्क भी 2 इकसाम के होंगे, यहाँ पे सियासी जमातें भी 2 इकसाम की होंगी। अगर फैसलों के अंदर यकसुई नहीं है, यकसानियत नहीं है, तो फिर फैसलों पर तो सवाल करने का हक हमें दिया गया है तो हम कर रहे हैं। ये अनोखे लाडले हैं। आपने देख लिया कि इमरान खान साहब अगर कोई लेटर लिखते हैं तो वो उन्होंने अनड्यू किए, उनको काउंट कहा कि ना हो और उनको डी सीट भी कर दिया। दूसरी तरफ दूसरी जमात के सरबराह जब वही लेटर लिखते हैं तो फिर उसको माना नहीं जाता, रिक्वेस्ट की जाती है कि फुल कोड बना दिया जाए, वो भी नहीं बनाया जाता। इस मुल्क में एक जमात जो है वो लाडली जमात डिक्लेयर कर दी गई है। पीटीआई के लीडरान लाडले, पीटीआई की जमात लाडली, उनको 100 खून माफ है। ये नहीं हो सकता कि एक के साथ एक सलूक, दूसरे के साथ दूसरा सलूक। तहरीक इंसाफ ये जो हुकूमत की तरफ से बयानात हैं और ये जो फैसले किए जा रहे हैं इनको अदलिया पर हमला समझती है और ये जो हुकूमती रद्द-ए-अमल है इसको हुकूमत की तरफ से उस फैसले के बाद इंतकामी कार्रवाई करार दे रही है। अदलिया जब उनके हक पे फैसला दे तो बहुत उम्दा है और अदलिया आइन और कानून के मुताबिक आइन की तशरीह कर दे और वजाहत से बयान दे दे, जो उनको पसंद ना आए तो वो चढ़ दौड़े, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। हम इस रवैये की मजम्मत करते हैं। अदालती निज़ाम में तरमीम लाना, बेहतरी करना बहुत ज़रूरी है, इसमें तो 2 राय नहीं, लेकिन आप बदले की बुनियाद के ऊपर तब्दीलियां नहीं कर सकते। वो अपने केस के लिए ब्लैकमेलिंग करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट। हम कहते हैं ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए, कंसेंसस के साथ, अदलिया के मशवरे के साथ बैठ के इस्लाहात होनी चाहिए। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब मुल्क को कई मुआशी और सियासी बहरानों का सामना है। सियासी अदम इस्तेहकाम इस सूरत हाल में रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। डॉलर तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर जो है वो हर रोज़ पहुंच रहा है। इंटरबैंक में तो आज 240 रुपये, जबकि ओपन मार्केट में 242 रुपये से इसकी कीमत तजावुज़ कर गई। अब ऐसी सूरत हाल में हुकूमत और अपोजिशन में कोई बातचीत भी नहीं हो रही है। कंप्लीट डेडलॉक है जो दोनों तरफ जो है वो पाया जाता है और ये रवैये जो है वो जारहाना से जारहाना होते जा रहे हैं। अब ये जो तमाम इशूज हैं इस वक्त, अदलिया के इख्तियारात हों, आने वाले इंतखाबात जब भी होने हैं, मुआशी फैसले जो लिए जा रहे हैं, सियासी इस्तेहकाम की जो मुल्क को ज़रूरत है, इस पर जो है वो बात होना जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनके दरमियान इस वक्त बड़ा ज़रूरी है। क्या ऐसी बातचीत कोई मुमकिन है? क्या सियासतदान खुद ये फैसला कर सकते हैं या फिर कोई इन्हें मुज़ाकरात के लिए जो उठाएगा? इसका तरीक़ाकार क्या हो सकता है? कोई प्लेटफॉर्म जो है वो इसका
जिस जहां पर बात हो सकती है, इस इशू पर भी जो है वो बात करेंगे, क्योंकि इस हवाले से भी कुछ बयानात हैं। गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि टीटीपी से तो बात हो सकती है लेकिन हुकूमत से नहीं हो सकती को, और फिर हुकूमत की तरफ से भी जो है वो रवैया जारहाना है, इन पर भी जो है वो बात करेंगे। वेरी क्विकली मेरे साथ आज के प्रोग्राम जो मेहमान मौजूद हैं तारुफ करा देता हूँ। सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दिक साहब। अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, वो हमें जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप दोनों की इजाज़त से पहले हमारे रिपोर्टर हैं सुप्रीम कोर्ट के मलिक हसनात साहब, मैं चाहता हूँ ज़रा उनसे ज़रा अपडेट ले लें। ये जो आज अदालत के अंदर जो जुडिशल काउंसिल का जो इजलास हुआ है, अस्सलाम वालेकुम हसनात, मुझे बताइएगा ये आज जो नामजद जो तजवीज़ करदा नाम थे, पहले मामलात और थे जिन पर बात हो रही थी कि फायज ईसा जो है वो होंगे नहीं होंगे, अटॉर्नी जनरल होंगे या नहीं होंगे, इजलास जो है वो उसको आगे पोस्टपोन जो है वो कर देना चाहिए। लेकिन आज इजलास हुआ, मुकम्मल इजलास हुआ, और उस पर जो है वो चीफ जस्टिस के नामजद जो जजेस थे उनके खिलाफ 5 वोट आए। जरा अपडेट करें कि ये क्या हुआ आज इजलास के अंदर, और फिर क्या इस फैसले की तवक्को की जा रही थी चीफ जस्टिस की तरफ से? जी बिल्कुल तवक्को की जा रही थी कि अगर कोरम पूरा होगा, इजलास में 9 मेंबर्स होंगे तो मेजॉरिटी चीफ जस्टिस के साथ नहीं जाएगी। तो उसकी वजह यह है कि जो 2 मेंबरान जुडिशल मेंबरान हैं, जस्टिस काजी फैसा और जस्टिस सरदार तारिक, और पाकिस्तान बार काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव अख्तर हुसैन, इनका कंसिस्टेंट व्यू ये है कि आप कोई क्राइटेरिया बनाएं सुप्रीम कोर्ट में जजेस की एलिवेशन पे। अगर क्राइटेरिया नहीं बनता तो आप सीनियरिटी की बुनियाद पे जो हाई कोर्ट में सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस है उसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएं। ये इशू तकरीबन 2-2.5 साल से चल रहा है। क्राइटेरिया भी उसी तरह उस तरीके से नहीं बना गया, मीटिंग अभी चल रही है। तो उसके दरमियान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये 5 नॉमिनीज ने रिकमेंड किए जुडिशल कमीशन को। उसकी वजह शायद ये भी थी कि जस्टिस सज्जाद अली शाह जो 14 जुलाई को जुडिशल कमीशन के मेंबर बने और 14 अगस्त को उन्होंने रिटायर हो जाना है, तो उनको अंदाजा था कि 1 वोट उनके पास है सज्जाद अली शाह साहब का। तो उन्होंने एक अटेम्प्ट की है और उन्हें अंदाजा है कि 14 अगस्त के बाद जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह जुडिशल कमीशन के मेंबर बन जाएंगे। उनके व्यूज भी यही हैं कि क्राइटेरिया बनाएं पहले, फिर जो है वो रिकमेंड करें नाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस के। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो हमने देखा कि वो आज जो बात की 5 जजेस ने, 5 मेंबरान ने, उन्होंने ये सवाल उठाया कि पंजाब से ऑलरेडी 7 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्यों नहीं आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिकमेंड कर रहे नाम? क्या वजह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला 4 साल से वहां काम कर रहे हैं, सीनियर मोस्ट हैं, उनको क्यों नहीं लाया जा रहा? फिर सिंध हाई कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस को क्यों इग्नोर किया गया? वजह क्या है? उस पर भी सवाल उठा। तो ये वजह थी, तो ये वजूहात थी जो ये 5 वोट खिलाफ है। लेकिन हसनात, इसकी टाइमिंग जो है वो बड़ी अहम है। ये इस मौके पर जो है वो इजलास हुआ है, और खास तौर पर गुज़िश्ता रोज हुकूमत की तरफ से पार्लियामान में करारदाद आई जिसमें जुडिशल रिफॉर्म्स को जो है वो वक्त की ज़रूरत जो है वो करार दिया गया, और उसके लिए एक स्पेशल कमेटी भी बना दी है। तो जो हुकूमत और जो पार्लियामान में तकारीर हुई और जो पार्लियामान की तरफ से करारदाद आई, जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट का क्या इस पर कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है? क्या कोई बात हुई है? इस हवाले से बताइएगा कि वहां से रद्द-ए-अमल जो है वो उस हवाले से कुछ पता चल सका है? क्या है हुकूमती रवैये पर हुकूमत की तरफ से जो इख्तियारात के हवाले से बात की जा रही है? देखिए, एक चीज तो वक्त की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो सीनियर जजेस हैं, खासकर जस्टिस काजी फैसा, उन्होंने भी लिखा कि जजेस, ये जो चीफ जस्टिस का इख्तियार बेंच की कंपोजिशन और केस की फिक्सेशन का, इसको रेगुलेट होना चाहिए। ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है जो गवर्नमेंट गलती करेगी, अगर वो सिंपल लेजिस्लेशन की तरफ जाएगी तो कहीं फिर ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में यूनिटी भी आ सकती है। कोई भी ये नहीं, क्योंकि ये चीज मैंने देखी कि बहुत से वकला जैसे हामिद खान साहब हैं, वो कहते हैं कि ठीक है चीफ जस्टिस का इख्तियार रेगुलेट होना चाहिए, लेकिन ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट खुद करे, फुल कोर्ट की मीटिंग हो। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि 2 साल से फुल कोर्ट की मीटिंग ही नहीं बुलाई जा रही, चीफ जस्टिस उस पर कोई डिस्कस करें। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को भी बड़ा एहतियात से चलना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि उनको जो रिकमेंडेशन उनकी है उनको सुप्रीम कोर्ट के आगे रखनी होगी कि अगर खुद वो करें और रेगुलेट। ये तो
پورے پاکستان میں کنسنسس ہے کہ چیف جسٹس کا جو اختیار ہے اس کو ریگولیٹ ہونا چاہیے، لیکن کیسے ہونا چاہیے اس پہ میرا خیال ہے کہ ان کو تھوڑا سا ٹھیک ہے کر کے پھر چلنا. رائٹ حسنات، بہت شکریہ. ہمارے سپریم کورٹ کے رپورٹر حسنات بتا رہے تھے کہ اس وقت جو ہے وہ عدالت کے اندر جو ہے وہ کیا چل رہا ہے. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، یہ ٹائمنگ جو ہے وہ اصل میں میرا خیال ہے اس وقت جو ہے وہ سب سے زیادہ جس پر آپ کوشچن کیا جا رہا ہے کہ جوڈیشل ریفارمز سارے چاہتے ہیں، لیکن جس موقع پر آپ ان جوڈیشل ریفارمز کی اور جس انداز میں جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ کی طرف سے ایک ریئیکشن ہے وہ ڈپٹی اسپیکر رولنگ کیس کے بعد جس پر حکومت چاہتی ہے کہ اب یہ کام کیا جائے. میرے خیال میں ریئیکشن تو نہیں ہے، لیکن جو تھوڑا سا عدم اعتماد اب نظر آ رہا ہے ہر جگہ پہ، عوام میں بھی نظر آ رہا ہے، سیاستدانوں میں بھی نظر آ رہا ہے، دیگر اداروں میں بھی نظر آ رہا ہے. ابھی آپ نے اپنے پروگرام کے ابتدائیے میں خود کہا کہ سپریم کورٹ کے اندر نظر آ رہا ہے، بلکہ آپ کے جو رپورٹر تھے انہوں نے تو 2 ججز کا، سینئر ججز کا نام لیا، ایک آنے والے جج کا نام لیا، کہ وہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ جو طریقہ کار چل رہا ہے اس میں ریفارم کی ضرورت ہے. تو یہ بات تو لگتا ہے کہ یہ کسی سیاسی جماعت تک محدود نہیں ہے. اگر آج بھی آپ نے دیکھا ووٹ کی شکل میں، یا وہ خط جو جسٹس فائز عیسیٰ نے لکھا اس کی شکل میں، یا آپ کے رپورٹر نے جو بتایا کہ سپریم کورٹ کے اتنے ہی معزز 3 جج جن کا انہوں نے نام لیا ان کی شکل میں، ایسا تو نہیں کہ صرف سیاستدان اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں. یہ تو اب جوڈیشری کے اندر کب سپریم کورٹ کے اپنے 3 ججز جو ہیں وہ مختلف طریقہ کار سے مختلف آراء دے رہے ہیں، جن میں تمام میں بات ایک ہی ہے کہ ریفارم کی ضرورت ہے. تو اگر سپریم کورٹ کے ججز کہہ رہے ہیں ریفارم کی ضرورت ہے، اگر بار کہہ رہی ہے ریفارم کی ضرورت ہے، اگر سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں ریفارم کی ضرورت ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ریفارم کی ضرورت ہو. جہاں تک وقت کی بات ہے، آپ میرے خیال میں کسی حد تک بات ٹھیک کر رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بات تو چل ہی رہی تھی، مگر یہ شاید ٹریگر نہ ہوتی جس طریقہ کار سے یہ پچھلے ایک دو دن میں ڈپٹی اسپیکر رولنگ کیس کا جو فیصلہ آیا اس سے کئی چیزیں ٹریگر ہوئی. میں کئی پروگرامز میں یہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارے ہاں بڑی اچھی روایات ہیں. ہمارے ہاں ایک روایت ہے کہ اگر کوئی بھی جسٹس، ایسا نہیں کہ وہ عدل نہیں کر سکتا، لیکن اگر ان کے کوئی جان پہچان کے لوگ ہوں، ان کے رشتہ دار ہوں، یا پرانے زمانے کے کوئی دوست ہوں، تو وہ اپنے آپ کو ریکیوز کر لیتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہ میں نہیں کر سکتا جسٹس، لیکن عدل ہونا بھی چاہیے، عدل ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. اگر اپنے ہی عدالت میں اپنے ہی کسی رفیق کا مقدمہ لے کر آؤں گا تو ہو سکتا ہے لوگوں کو سمجھ، ان کے گمان میں آئے کہ عدل ہوتا دکھ نہیں رہا، عدل بے شک ہو رہا ہو، تو وہ اپنے آپ کو ریکیوز کر لیتے ہیں. اب اس کیس میں معافی چاہتا ہوں، ذرا لمبی بات ہوگی. اس کیس میں 90% یا 99% ملک کی جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ ہم ایک تو فل بینچ چاہتے ہیں، دوسرا بے شمار جو سیاسی لیڈران تھے، سیاسی پارٹیز کے سینئر لیڈران تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ جو بینچ ہے ایک خاص قسم کے فیصلوں کی انہوں نے کچھ تفصیلات دیں اور پھر کہا کہ ہمیں اعتماد نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک بڑا بینچ بنے. اب اگر ایسا ہو گیا اور اگر کسی فریق نے جو پارٹی ہے اس کیس میں کسی عدم اعتماد کا اظہار کر دیا، تو اگر مناسب یہ ہوتا کہ اگر بڑا بینچ نہیں بھی بنانا تھا یا نہیں بھی بن سکتا تھا، تو اگر جج صاحبان اتنے ہی معزز 3 اور جج صاحبان کا ایک بینچ بنا دیتے تو شاید وے آؤٹ آپ کو لگتا ہے قادر. لیکن ابھی اس وقت یہ جو جوڈیشل ریفارمز کی بات ہو رہی ہے، یہ اب علی محمد صاحب مجھے یہ بتائیے گا، آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ریئیکشن ہے، انتقامی کارروائی ہے جو ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے ہیں؟ اور مجھے بھی یاد پڑتا ہے کہ تحریک انصاف کی جب اپنی حکومت تھی تو آخری سال میں اس پر کافی بات ہوئی ہے کہ ججز کی تعیناتی کے حوالے سے کوئی کرائٹیریا جو ہے وہ اس کو ڈیفائن کرنا چاہیے، اور سینیورٹی اور میرٹ کے حوالے سے جو ڈیبیٹ ہے اس پر جو ہے وہ کوئی بات ہونی چاہیے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں، ریفارمز کی ضرورت، ریفارمز کس طرح سے ہونی ہے، کیوں اس کو جو ہے ایک فیصلے کا رد عمل جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے، نہ کہ اس بڑے سوال کو دیکھا جا رہا ہے جس پر جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتیں کبھی نہ کبھی جو ہے وہ بات کر چکی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے اور اس کا دائرہ کار پورے پاکستان پہ ہے.
اور اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ قانون میں ہمیشہ گنجائش رہتی ہے بہتری کی، لیکن 3-4 باتیں ایسی ہیں کہ میں بحیثیت سیاسی ورکر اور بحیثیت وکیل دونوں کہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ان کاموں کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور پولیٹیکل بات پہلے کر لیتا ہوں، کہ اس وقت جو امپورٹڈ حکومت مرکز میں بیٹھی ہے وہ صرف اسلام آباد کی حدود تک ہے۔ ان کے پاس نہ پنجاب کا مینڈیٹ ہے، نہ ان کے پاس سندھ کا ہے، نہ ان کے پاس خیبر پختونخوا کا، نہ بلوچستان کا۔ اس سپریم کورٹ کا جس کے نیچے پورا پاکستان آتا ہے، آپ وہاں پہ ایک مین سٹیک ہولڈر اس کو باہر نکلوا کے اور ایک رجیم چینج کروا کے، وہ جماعت جس کے پاس میجورٹی ہے، جس کے پاس عوام ہے، اور جو کلیم کرتی ہے کہ وچ از گورنمنٹ ان ویٹنگ، دا ریئل گورنمنٹ ان ویٹنگ، تو تحریک انصاف کو ایک طرف کر کے وہ لوگ جن پہ کرپشن کے کیسز ہیں، جو نیب پہ حملہ آور ہو کے 1100 ارب روپے کا اپنے آپ کو ریلیف دے چکے ہیں، بہت بڑا NRO اپنے آپ کو خود دے چکے ہیں، جن کا مقصد 2 مقاصد تھے ساری رجیم چینج کے، عمران خان صاحب کو منظر سے ہٹانا، اور دوسرا ان لوگوں کا جس میں بینیفٹ تھا کہ اپنے کیسز ختم کرانا۔ ان کو تو ان کا مل گیا، وہ جو رجیم چینج کرانا چاہتے تھے ان کا مقصد پورا نہیں ہوا، کیونکہ عمران خان کو نیچے گرا کے انہوں نے ان کو اور توانا کر دیا ہے، اور مضبوط کر دیا ہے، ٹاورنگ فگر بنا دی ہے، اور بھی عوام کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے۔ تو پولیٹیکلی مناسب ہوگا کہ جیسے ہی ابھی الیکشن ہوتا ہے جلد ہی الیکشن اناؤنس میرے خیال میں ہونا چاہیے، اور جو نئی حکومت آتی ہے چاہے انہی کی کیوں نہ ہو، ویسے اتنی بدقسمت یہ قوم نہیں ہے کہ پاکستان کے تباہ کرنے والے لوگ جو ہیں دوبارہ اتنی جلدی آ جائیں گے، لیکن بہرحال کچھ بھی ہو سکتا ہے جمہوریت میں، تو اگر یہ بھی آ جاتے ہیں پھر بھی ان کے پاس مینڈیٹ ہوگا، لیکن یہ اس حکومت کے پاس ایک تو مینڈیٹ نہیں ہے، دوسرا جو ریئیکشنری ایک میجر فوری اگلے دن ہی لے لیا، اور جس طریقے سے ایک ہذیانی کیفیت تھی فیصلے والے دن، ابھی فیصلہ آیا بھی نہیں تھا اور تھریٹ ہو رہا تھا، دھمکیاں دی جا رہی تھیں، اور جو کھلم کھلا جس طریقے سے اشارے اور تھریٹ کیے جا رہا تھا، ظاہر ہے اس میں میرے خیال میں مصدق ملک صاحب جیسے لوگ مائنورٹی میں تھے، انہوں نے ضرور ان کو سمجھایا ہوگا کہ فیصلہ تو آنے دیں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ جو کھلم کھلا حکومت ایسی تھریٹ کر رہی تھی، اندرون خانہ کیا نہیں کیا ہوگا، اور پرائم منسٹر آفس میں جو ہے مریم صاحبہ جو کہ ایک بہرحال سزا یافتہ ہیں، وہ کس حیثیت میں وہاں چیئر کیا ایک پبلک آفس کو، ایک پرائم منسٹر کا انسٹیٹیوشن جو انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ 3 ہی تو پلرز ہیں، تو مقننہ بھی اور انتظامیہ بالخصوص اس کو اپنے سپریم کورٹ کے مقابل کھڑا کر دیا اور پریشر ڈلوایا، اور صرف اتفاق نہیں کیا بلکہ رات کو بھی کیا۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ جو ریئیکشنری اور ٹائم اس کا بھی مناسب نہیں ہے، اور تیسرا جو عدلیہ کے حوالے سے ہے اس کے حوالے سے بھی میں یہ بات کروں گا کہ میں خود پارلیمنٹری کمیٹی آن ججز ہے اس کا میں رکن ہوں، ظاہر اب تو ہم باہر ہیں تو میں نہیں بیٹھتا، لیکن یہ 3.5 پونے 4 سال اس میں ہم رہے۔ اس بات کی ہمیشہ ضرورت محسوس کی گئی کہ یس جوڈیشل ریفارمز ہونے چاہیے، لیکن جوڈیشل ریفارمز جو ہیں وہ اوپر سے لے کے نیچے تک جو سول کورٹس ہیں اور میجسٹریٹ کورٹس تک سارا ہونا چاہیے، یہ ایک کمپوزٹ ہونا چاہیے، ایک پیکج ہونا چاہیے تاکہ عوام کو ریلیف ملے، نہ کہ اس سپریم کورٹ کو ٹارگٹ کیا جائے جہاں سے آپ کو آپ کی مرضی کے فیصلے 2 پوائنٹس آگے، ایک آپ نے کہا جو مینڈیٹ والا اور دوسرا مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، 1 منٹ دیجیے گا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز ذرا ضرور وضاحت کریں۔ دیکھیے وہ تو اپوزیشن میں ہیں، وہ اس وقت باتیں کر سکتے ہیں، جس طرح آپ اپوزیشن میں تھے آپ کہہ سکتے تھے، لیکن اس وقت آپ حکومت میں ہیں۔ اب حکومت میں میں نے وہی کہا کہ 2 ستون، ایک طرف لیجسلیچر ہے، مقننہ ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ عدلیہ ہے۔ مقننہ قرارداد جو ہے وہ منظور کرتی ہے، جس میں ٹائمنگ کے حوالے سے جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ اس کو جوڑا جاتا ہے کہ جی کہ فیصلے کے بعد ہوئی ہے۔ معاملات ایسے کیسے آگے آپ کو لگتا ہے آگے چل سکیں گے؟ کیا حکومت کے لیے جو ہے وہ مشکل نہیں ہوگا جب 2 اس طرح سے جو ہے وہ بڑے ستون حکومت کے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے ان کا رویہ ایک دوسرے کی طرف ہی ہو؟ آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ نے اپنے پروگرام کے ابتدائیے میں 3 ججز کے نام لیے تو عدلیہ ایسے چل سکتی ہے؟ آپ نے ابھی لیا نا پروگرام کے ابتدائیے میں، آپ نے 3 ججز کا نام لیا کہ وہ متفق نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں ریفارم ہونی چاہیے، تو سپریم کورٹ کے اندر سے اگر یہ آواز ہے تو کوئی آپ یہ نہیں سوال پوچھ رہے کہ اس طرح سپریم کورٹ چل سکتی ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بات سپریم کورٹ کے اندر سے آواز آ رہی ہے، جو بات آپ کو تھڑوں پہ کھوکھوں پہ سننے میں آ رہی ہے، جو بات آپ کو پارلیمان کے فلور پہ کے سننے میں آ رہی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہمیں ریفارم کی ضرورت نہیں ہے؟
کچھ ایسی چیزیں مثلا پارٹی کے صدر کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ مجھے ٹکٹ ملا، پارٹی نے دیا ٹکٹ، پارلیمانی پارٹی نے ٹکٹ دیا سینٹ کا، مگر ٹکٹ سائن کیا پارٹی کے صدر نے. تو اس وقت کہ جو عدالتی فیصلہ تھا، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج نے یہ فیصلہ دیا کہ جناب آپ کا جو ٹکٹ ہے وہ آپ، کیونکہ اس کے اوپر سائن پارٹی کے صدر کے ہیں، پارٹی کی صدر کی اتنی بڑی اہمیت تھی کہ پارٹی کے ٹکٹ کا کوئی وزن نہیں تھا، پارٹی کے صدر کی وجہ سے مجھے بے پارٹی کر دیا گیا. مجھے کہا گیا کہ آپ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں، آپ کے پاس پارٹی کا ٹکٹ ہی نہیں، شیر کا نشان ہی نہیں، آپ اس پارٹی کے اندر الیکشن ہی نہیں لڑ سکتے. اب میں اس کے متعلق سوچتا ہوں کہ صدر کا سگنیچر اتنا امپورٹنٹ تھا کہ پارلیمان یعنی پارلیمانی پارٹی یعنی میری پارٹی کا ٹکٹ کینسل ہو گیا صدر کے سگنیچر سے. ایک طرف وہ فیصلہ اور ایک طرف یہ چودھری شجاعت والا فیصلہ. کانفرنٹیشن ہے کیا عدلیہ کے ساتھ حکومت کی جو کانفرنٹیشن ہے؟ کوئی کنفرنٹیشن نہیں. میں تو آپ کو فیصلوں کی جورسپروڈنس میں فیصلوں کی انکنسسٹنسی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو میرے خیال میں ایک مہذب معاشرے میں جس کا حق دیا گیا کہ آپ فیصلوں کو دیکھیں. اگر آپ کو لگے کہ کوئی چیز انکنسسٹنٹ ہے تو آپ اس کا تنقیدی جائزہ لے سکتے ہیں. میں ذرا فیصلوں کی وجہ سے تو نہیں لے رہے، نہیں فیصلوں کی وجہ سے نہیں، چاہیں تو میں فیصلوں پہ تبصرہ روک ٹائمنگ کی وجہ سے، ٹائمنگ کی وجہ سے. آپ نے پہلے ٹائمنگ کا ذکر پہلے کیا، بھی کافی بات کر چکے، لیکن ابھی ٹائم ہے ٹائمنگ کا بھی، ابھی بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. علی محمد خان صاحب، ایک تو پاکستان تحریک انصاف اب اس پر اعتراض تو ہے، لیکن آپ لوگ، آپ نے خود کہا آپ اس پارلیمانی کمیٹی کے بھی رکن ہیں، لیکن ابھی آپ پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہیں. تو اگر حکومت جس طرح سے پہلے نیب کے حوالے سے بل تھا وہ بھی منظور ہو گیا، اوورسیز ووٹنگ کا تھا وہ بھی منظور ہو گیا، تو پھر تو آپ کی عدم موجودگی میں یہ بھی کام ہو جائے گا اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. رحمان نظر دیکھیں، نہ یہ قوم بچے ہیں اور نہ ہم سب میرے خیال میں میچور لوگ ہیں، اور یہ جو اس بینچ کے ساتھ جو کیا گیا اور جس طریقے سے اس کو بلیٹنٹلی اٹیک کیا گیا، کسی بھی طریقے سے یہ مناسب نہیں تھا ایک فیڈرل گورنمنٹ کے لیے. پھر پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حکومت جو ہے وہ اپنی ہی سپریم کورٹ کا بائیکاٹ کر رہی ہے. اور اگر کسی کو گلہ اگر ہوتا یا اگر کسی کا کوئی شائبہ بھی ہوتا کہ جو ہے غیر جانبدار خدا نخواستہ یہ بینچ نہیں رہے گا، تو وہ تو ہم لوگ ہیں، کیونکہ اسی بینچ نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا تھا. لیکن جب ہمارے خلاف فیصلہ آیا، نہ عمران خان صاحب، نہ ہمارے وائس چیئرمین جو پارلیمنٹری لیڈر ہیں وہاں قریشی صاحب، نہ جنرل سیکرٹری اسد عمر صاحب، نہ میں، نہ کوئی اور، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ میں سے کسی نے نہ کوئی دھمکی دی ان ججوں کو، نہ ہم جرات کر سکتے ہیں، نہ ہماری یہ ٹریننگ ہے، نہ ہم نے کسی اخلاق سے گری ہوئی کوئی بات کی، نہ کوئی اخلاق سے گرا ہوا کوئی اشارہ کیا، بلکہ ہم نے جو مناسب ایک پیرایا ہوتا ہے، آپ سب کو پتہ ہے، آپ کرٹیسزم کر سکتے ہیں ایک مناسب پیرائے کے اندر پازیٹیو اسپرٹ میں، وہ کیا. لیکن ابھی تو فیصلہ آیا بھی نہیں تھا، اور جس طریقے سے بلیٹنٹلی اٹیک کیا گیا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مسلم لیگ نون کے جو کرم فرما ہیں 1997 سے لے کے اب یہ تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں، 30 کے قریب ہونے والے ہیں، ان سالوں میں کچھ نہیں سیکھا کہ پہلے بھی پرائم منسٹر ہاؤس سے لوگوں کو پنجاب ہاؤس میں بلا کے وہاں ان کو ناشتے کروا کے سپریم کورٹ پہ فزیکلی اٹیک کیا گیا اور یہ وربل اٹیک ہوا. اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون نے 27 سال میں کچھ نہیں سیکھا. یہی وجہ تھی کہ چاہے لاکھ اختلاف صحیح، لیکن زرداری صاحب نے رات 3 بجے فلائی کیوں کیا؟ کیونکہ وہ اس کام میں ان کے ساتھ نہیں تھے. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا. ایک بڑی ایگزامپل جو ہے وہ علی بھائی، بڑی ایگزامپل فورن فنڈنگ کیس کی. دیکھیے آج وزیر اعظم شہباز شریف نے اس حوالے سے، اس پہ بھی میں آپ کو بات کرتا ہوں. ایک نقطہ میرا اور بھی لے لیں، میاں صاحب پہ بھی آتا ہوں. فورن فنڈنگ پہ میرا نقطہ ایک اور یہ لے لیں. دیکھیں، سب کو پتا تھا، پولیٹیکل پنڈتس کو پتا تھا، وکلاء کو پتا تھا، آپ جیسے اینکرز اور ہم سیاسی ورکر ہم سب اس کو سمجھتے ہیں. فل بینچ کیوں مانگا گیا؟ لارجر بینچ کیوں نہ مانگا گیا؟ لارجر بینچ
2-3 दिन में भी बन सकता था। फुल बेंच के लिए सितंबर की मजबूरी थी और इनको हमजा भाई को खींचना था। हमजा भाई को उन्होंने सितंबर तक खींचना था। अच्छा, मगर वो कहते हैं देखिए फॉरेन फंडिंग केस की बार-बार मिसाल मिल जाए। अब देखें अली भाई, ये जो फॉरेन फंडिंग केस की मिसालें बार बार दी जा रही हैं, और आज तो एक राना सनाउल्लाह ने तो आज पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इसके ऊपर की, वजीर आजम ने, तो फॉरेन फंडिंग केस एक मिसाल के तौर पर बार बार तो गवर्नर राज ला रहे थे, वो किधर चला गया? उसका फैसला अवामी राज के नीचे तो नहीं बह गया कहीं? रहमान साहब, आपने राना सनाउल्लाह साहब की बात की, तो कल वो कोई गवर्नर राज ला रहे थे, लगता है वो अवामी राज के नीचे कहीं दब बोब गया है वो। मैं ये सीनियर एलिमेंट हैं, सेनेटर साहब को मैं कहूंगा कि जरा समझाएं अपने इंटीरियर मिनिस्टर साहब को, इस तरह नहीं होता। गवर्नर राज की कुछ लवाजमात होती हैं, इस तरह की गिदड़ बपकियां राणा साहब को कहें, अब जमाना वो चला गया। वैसे भी आप इस्लामाबाद के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, तो थोड़ा बस इधर आप जहां तक फॉरेन फंडिंग का ताल्लुक है, डॉक्टर साहब, जहां तक उस पर भी आए फॉरेन फंडिंग का जवाब, जवाब दे सकते, फिर आराम से मैं सुनूंगा। वन लाइन किधर होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये बात चलिए 4 लाइनों में बता देता हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जब ये एक्सेप्ट कर लिया गया उन्हीं के मौजूद मेंबरान की तरफ से जो प्रिजाइड करते हैं कि ये फॉरेन फंडिंग का नहीं, प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है। फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग में फर्क ये है कि फॉरेन फंडिंग से पार्टी बैन हो सकती है, आपका इंतखाबी निशान वापस लिया जा सकता है, मेंबरशिप कैंसिल हो सकती है। और प्रोहिबिटेड फंडिंग में मैक्सिमम क्या है कि जितनी अमाउंट आती है, अगर वो प्रोहिबिटेड डिक्लेयर हो जाए, सबसे बड़ी सजा उसकी एक अमाउंट कॉन्फिस्केट हो जाएगी, पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। अब यहां मेरा नुक्ता ये है, 2 पॉइंट्स हैं। एक ये है कि 8 साल से हर जगह बदनामी की गई, वो प्रोहिबिटेड फंडिंग केस हो गया। और दूसरा, हमने एक नुक्ता उसमें ये रखा कि हमने तमाम अपनी डिटेल्स दे दी हैं। व्हाट अबाउट मुस्लिम लीग नून, व्हाट अबाउट पीपल्स पार्टी, व्हाट अबाउट जमात इस्लाम? डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज बताइए, ये आज इजलास हुआ, अब ऐसे लग रहा है, ठीक है अली भाई 1 मिनट दीजिएगा, आज पीडीएम का भी जो है वो इजलास हुआ, ये पब्लिक डोमेन में बहुत ज्यादा है। अब आमतौर पर जो है वो हुकूमत को अगर या किसी भी पार्टी को अदालती फैसले पर एतराज होता है तो पहले भी यही कहा गया कि नजरसानी में चले जाएं, या फिर उसके बाद हुकूमतें जो है क्योंकि बार बार फेडरल गवर्नमेंट में है आप, तो उसका रिकोर्स जो है वो और होता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये आप पर जो है वो पॉलिटिकल डोमेन के अंदर जो है वो ज्यादा इस मामले को जो है वो ला रहे हैं। और अभी आज इजलास हुआ, हुकूमत अगर अदालत से जो है वो फुल बेंच तो नहीं बना, नजरसानी की अपील आपकी 63A के हवाले से आज वापस होगी, इस फैसले पर भी आप जो है वो कर सकते हैं। आगे का रिकोर्स जो है वो क्या होगा, हुकूमत क्या करेगी, क्या हुकूमत चलेगी? अब खास तौर पर ऐसे मौके पर जबकि आपके पास सिर्फ फेडरल हुकूमत है, पंजाब और केपी के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो उससे क्या होगा? आगे क्या करना है? यानी मुल्क का आइन जो है वो बड़ी वाज़ेह शक्ल में कहता है, आइन में लिख डालें कि अगर आपकी जिस पार्टी की हुकूमत हो, वैसे तो इलाहाकी जमात है, उसकी 2 सूबों में हुकूमत है, लेकिन अगर आप लिखना चाहें कि एक पार्टी की जब तक कम से कम 2 सूबों में हुकूमत ना हो वो वफाकी हुकूमत, तो लिख डालिए, आइन में तरमीम कर दें। हम तो सब ताबे हैं आइन के। आइन अगर आपको इजाजत देता है कि अगर आप वफाक में जीते हैं, तौर पर तो डॉक्टर साहब आपको फिर मसला क्या है? तो फिर सियासी तौर पर आप चाहते हैं स्वीडन के आइन के तौर पर? मैं आपसे पूछ रहा हूं, सियासत जो है मुल्क के आइन सियासी फैसले के तौर पर, सियासत मुल्क के आइन के ताबे है। हमने स्वीडन में सियासत करनी, जो आइन कहता है उसके मुताबिक करनी। आइन अगर नहीं इजाजत दे तो चले जाएं। तो आइनी फैसला भी यही है, सियासी फैसला भी, आइनी फैसला भी यही है, सियासी फैसला भी यही है। ये हक आपको याद होगा, हम अली भाई की हुकूमत, अली मोहम्मद भाई की हुकूमत के खिलाफ बहुत प्रोटेस्ट करते थे, यहाँ पे जुलूस वगैरह भी लेकर आते थे और ये कहते थे कि हमें आइनी हक है, जब वजीर आज़म इमरान खान साहब चाहेंगे, चाहे सिलेक्टेड ही हों, लेकिन जब चाहेंगे तब हुकूमत डिसॉल्व करेंगे असेंबलियाँ। फिर उन्होंने करने की कोशिश भी की, ठीक। तो हमारा कोई किसी और मुल्क का आइन है, जब शहबाज शरीफ साहब जो इलेक्टेड वजीर आज़म है उस मुल्क के, जब वो चाहेंगे उस वक्त, अगर पहले वक्त से चाहेंगे तो इलेक्शन हो जाएगा, उसके अलावा जो वक्त आएगा तो इलेक्शन हो जाएगा। सर, आप इस मौके पर आपका ये कहना है कि आप बहुत फायर फाइटिंग कर रहे हैं, मुल्क को निकाल रहे हैं बहरानों से, मैं तो कहूंगा थोड़ा सा रुकें, जल्दी क्या हुकूमत रह
نہیں ایک منٹ تو ایک منٹ، ہمیں بھی تو آپ یہ فائر فائٹنگ اگر کر رہے ہیں تو کیا فائر اپنا جو کام ہے وہ آپ کر سکیں گے اس سیٹ اپ کے ہوتے ہوئے؟ کیا کر رہے ہیں دن رات یہ جو پریس کانفرنسز کرتے ہیں، اتنے مشکل فیصلے کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ یعنی جس دن یہ میں نے آج بھی کہا یہ بات کہ جب جو بھی مجھے ذمہ داری دی گئی، جب میں وہاں پہ پہنچا تو پی ایس او کی ایل سیز ڈیفالٹ میں تھیں، تو مجھ سے پہلے جو اصحاب تھے ان کا کیا کام نہیں تھا کہ ملک ڈیفالٹ میں نہیں جائے؟ اس وقت تو ہم خاموش رہے کیونکہ اس وقت ملک کے اندر اتنی زیادہ انسٹیبلٹی تھی کہ مناسب نہیں تھا یہ تذکرہ کرنا۔ تو جب آپ کمرشل ڈیفالٹ میں چلے جائیں، آپ کے اپنے ملک میں آپ کے ملک کا سب سے بڑا ادارہ پی ایس او، اس پہ آپ نے اخبار میں اداری اور خبریں بھی پڑھی ہیں، جب اس کا ایک بہت بڑا بینک، پاکستان کے بڑے انٹرنیشنل بینکس میں سے ایک بینک جو ہے وہ ایل سی کھولتا ہے اور اسی بینک کا آفس جو سنگاپور میں ہے وہ ایل سی کو ایکسیپٹ کرنے سے، کنفرم کرنے سے انکار کر دیتا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ 12 گھنٹے میں ہو گیا تھا۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے بجلی کے کارخانے لگانے تھے نہیں لگائے، وہ لوگ جنہوں نے گیس خریدنی تھی نہیں خریدی، وہ لوگ جنہوں نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانا تھا نہیں بچایا، بلکہ نہ صرف بچایا، جاتے جاتے وہ بارودی سرنگ لگا کے چلے گئے کہ چلو ہم نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ وہ نہیں بچے ہوتے جو نکلنے سے پہلے وکٹیں اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں اپنی باری لے کے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر ایک کو رسپانسبلی اپنا کام کرنا چاہیے۔ ہم اپنا کام کر رہے ہیں، تمام فیصلے کر رہے ہیں، اگر کوئی کام نہیں ہو رہا تو بتائیے، ہم تو ٹھیک ہے، رائٹ۔ میں ایک بریک کے بعد یار میری بات وہ آپ نے ابھی اور بات کرنی ہے، بریک کے بعد آگے کر لیجیے، کر لیں آپ کی مرضی۔ ایک بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوشامدید۔ اس وقت جو معاشی حالات، ایک بڑا کنسرن جو ہے وہ ڈالر کے حوالے سے ہے۔ ڈالر آج 243-44 کے اوپر جو ہے وہ اوپن مارکیٹ اور پھر 240 کے قریب جو ہے وہ انٹر بینک ریٹ جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے ڈالر کے ساتھ؟ ملک بوستان صاحب، صدر فوریکس ایسوسی ایشن جو ہے پاکستان، وہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے۔ ملک صاحب، یہ ذرا کوئی ہمیں سمجھائے یہ کیا ہو رہا ہے ڈالر کے ساتھ؟ کیا یہ وقتی طور پر مارکیٹ اس طرح سے ریاکٹ کر رہی ہے جس کی وجہ سے یہ ایک دم جولائی کے مہینے میں تقریباً 35 روپے سے اوپر کا جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے صرف جولائی کے مہینے میں، یا پھر یہ کہ یہ ایک تسلسل کے ساتھ ایک ٹرینڈ ہے جو کہ اب پہلے بھی چل رہا ہے اور آگے بھی جا سکتا ہے؟ جو بھی ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے، ڈالر کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ تو پاکستانی روپے کے ساتھ ہو رہا ہے، بہت برا ہو رہا ہے۔ اور یہ اس کی بنیادی وجہ سب سے تو سیاسی عدم استحکام ہے۔ جب سے پنجاب میں اپسیٹ ہوئے تو ہر چیز ہی اپسیٹ ہو گئی ہے، پاکستانی روپے جو مسلسل گرتے جا رہے ہیں۔ اور اس کی بلا اس مہینے آپ نے دیکھا پاکستان کی بیڈ نیوز بہت زیادہ ہی ہے۔ ایک تو تجارتی خسارہ بہت بڑھ گیا، ریکارڈ ہائی پہ چلے گئے، امپورٹ بل آپ کا بڑھ گیا، اور کریڈٹ ریٹنگ آپ کی منفی میں چلی گئی ہے، اور اس آئی ایم ایف کو پروگرام ڈیلے ہو گئے، جولائی کی بجائے اگست میں چلے گئے۔ اور دوسرا جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں وہ رہنمائی کے بجائے لڑائی شروع ہو گئی۔ ایسے لگتا ہے کہ پنجاب الگ کوئی ملک ہے اور اسلام آباد کوئی الگ ملک ہے، ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے ہیں، ہم آپ کا داخلہ بند کر دیں۔ تو اس سے بڑا مطلب بہت برا اثر پڑا۔ لیکن ملک صاحب، پاکستان کے سیاسی حالات تو بہت عرصے سے جو ہے وہ پاکستان میں پہلے بھی بڑی بڑی سیاسی تبدیلی آتی رہی، لیکن یہ جو ابھی یہ جولائی کے مہینے میں جو کچھ ہوا ہے کہ 35 روپے کا جو ہے وہ فرق ہے، اس کی آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ اس کی سمجھ سب سے بڑا تو میرے پاس تجارتی خسارہ، امپورٹ بل آپ کو دیکھو نا 7 ارب ڈالر سے اوپر چلا گیا ہے۔ اور دوسرا افغانستان کا جو ہم نے بل ہے وہ بھی ہم ہی ادا کریں، کیونکہ وہاں ان کے تو اکاؤنٹ فریز ہیں، اور ہمارے جتنے بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ ہم ان کو پاکستانی روپے میں دے رہے ہیں، وہ ڈالر میں ہم خرید کے۔ وہ 2 ارب ڈالر مہینے کا ہمارا، وہ میرے مفتاح اسمیل سے کل میٹنگ ہوئی، میں نے ان سے ریکویسٹ بھی کی آپ اس کو بارٹر ٹریڈ پہ لے آئے، نہ کہ پاکستانی روپے میں ہمیں نقصان ہے۔ تو ساری چیزیں الٹی ہو رہی ہیں، جتنی بھی وہ کہتے ہیں تدبیریں وہ ساری الٹی اس وقت ہو رہی ہیں۔ اللہ کرے پاکستان جو بچاؤ اسی میں کہ ہم امپورٹ بل اپنا کر 4.25 ارب ڈالر کا تو آپ نے فیول امپورٹ کیا پچھلے مہینے۔ تو ہمارا تجارتی خسارہ جو ہے جب تک قابو نہیں کریں، امپورٹ پہ ہم پابندی نہیں لگائیں گے، اسی طرح کیا خرچیاں کرتے رہیں گے تو پھر کیسے روپے مستقبل۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ملک بوستان صاحب موجود ہے۔ علی محمد صاحب، یہ اس وقت جو حالات ہیں چاہے جس کے اوپر بھی بات ہونی ہے، یہ آپ کا مطالبہ ہے قبل از وقت انتخابات، ایک طرف یہ جو معاشی چیلنجز ہیں، حکومت کہہ رہی ہے ہم مشکل فیصلے لے رہے ہیں، کیا اس وقت کوئی فریم ورک طے کیا جا سکتا ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان؟ اور اگر کوئی فریم ورک طے کرنا ہے اس سیاسی استحکام کے لیے تو اس کے لیے آپ دونوں کا بیٹھنا، بات چیت کرنا، بات چیت کا کوئی راستہ کھلنا بڑا ضروری ہے،
یہ ہو سکتا ہے اس وقت حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوئی بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں سیاست میں ہمیشہ گفتگو تو کسی نہ کسی لیول پہ ہوتی ہے، لیکن ان سے بات اب ایک ہی نقطے پہ ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ جنرل الیکشن جو ہے وہ کب ہم نے کرنا ہے، کیونکہ جو ہو چکا ہے وہ کہتے ہیں کہ what has been done can't be undone، جو نقصان ہو چکا ہے وہ تو ہو چکا ہے، کیونکہ اگر یہ نہیں سنبھال سکتے تھے ان کو نہیں سنبھالنا چاہیے تھا، ان کو نہیں آنا چاہیے تھا، ان کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ بھئی ہم آئیں گے تو عوام کی طاقت سے آئیں گے، ہم عوامی لوگ ہیں اور یہ عوامی لوگ تھے، ہم عوامی لوگ ہیں، ہم عوام کی طاقت سے آئیں گے، ہمیں آپ امپورٹڈ حکومت کیوں بناتے ہو؟ 3 بار میاں صاحب وزیر اعظم بنے ہیں تو عوام کی طاقت سے آئے ہیں، تو اس دفعہ بھی کوشش کر کے آ جاتے، لیکن یہ جو انہوں نے کیا، دیکھیں اس وقت جو آپ کی حالت ہے کہ مجھے اچھی طرح یاد پڑتا ہے، ان کے دل میں درد بھی ہوگا اور جینون ہوگا، مصدق صاحب میں بار بار ان کا نام لے رہا ہوں، میرے ساتھ پروگراموں میں جب ہماری گورنمنٹ تھی بار بار کہتے تھے یہ کیمرہ مین سے پوچھیں، یہ اس سے پوچھیں، یہ بوڑھی ماں کی دوائیں ان کو بڑی یاد آتی تھیں، تو ان کو درد تھا نا، لیکن ان کی لیڈرشپ کو کیا اس کا احساس تھا کہ وہ سنبھال نہیں پائیں گے؟ اس وقت آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آج کی ڈان کی رپورٹ ہے $17 ارب تک دوبارہ جو ہے وہ جناب والا پہنچ گیا ہے، 17.4 ارب ڈالر، اپریل میں 4 میں چل رہا تھا، 4 میں چل رہا تھا، $13 ارب کا رائٹ 3 مہینے میں کر کیا دیا ہے؟ یہ میں آپ کی یہ چارٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جب ہم آئے یہ تھا فسکل ایئر 18 میں $19 ارب تھا، وہ 2019 میں 13 پہ کم ہوا، 20 میں $4 ارب پہ آ گیا، فسکل ایئر 2021 میں $2 ارب پہ 2.82، اور اب یہ 17.4 پہ ہے، ٹھیک ہے، اپریل سے لے کے جب سے ہماری گورنمنٹ گئی ہے اس وقت 4 دیکھیں ان سے نہیں سنبھل رہا، ان سے نہیں ہو رہا، ان کی ٹیم نہیں ہے، ان کی پریپریشن نہیں ہے، یہ انپریپیئرڈ تھے۔ میں سمجھتا ہوں اب قوم کو اس دلدل سے نکالنے کا آخری بات واحد راستہ ہے، دیکھیں تو میں ہے، یہ کہیں گے آپ نے کر دیا، ہم کہیں گے یہ ہو گیا فلانا ہو گیا، انتخابات 3 ماہ میں ہو، 6 ماہ میں عوام کے پاس جاتے ہیں، ان سے فیصلہ کرا ٹائم پر اپنے ہوں، دیکھیں میجر ڈیسیژن میکنگ ہونی ہے، مینڈیٹ جس گورنمنٹ کے پاس ہوگا وہ بڑے فیصلے کر سکے گی۔ جی علی بھائی 1 منٹ دیجیے گا، کسی قسم کا سیاسی استحکام وہ بات چیت کے بغیر ابھی ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ نہ آ سکے، پھر کوئی انتخاب آ جائے گا، پھر آگے کوئی معاملہ اس طرح کا ہوگا، آپ کے عدلیہ کے ساتھ معاملات ہیں، پی ٹی آئی جو ہے وہ باہر سڑکوں پر ہے، یہ تمام معاملات جو ہے وہ اسی طرح چلتے ہیں، کیا کوئی بات ہو سکتی ہے اس وقت پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز میں؟ دیکھیں ہم نے تو نعیم کو درخواست دی، انہوں نے اسمبلی میں آ کے آرٹیکل 5 باقاعدہ آرٹیکل 5 یعنی جو ریزولوشن لے کر آئے اس میں کہا کہ اپوزیشن کے اوپر آرٹیکل 5 لگتی ہے، اس وجہ سے عدم اعتماد کی تحریک کو کینسل کیا جائے۔ اس وقت کے وزیر قانون نے یہ پیش کی فلور آف دا ہاؤس کے اوپر، یہ کہا کہ یہ سارے جو ہیں یہ غدار ہیں، اس وجہ سے ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو سکتا۔ اور جو ہمارے ڈیپٹی اسپیکر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ ہاں یہ سب غدار ہیں، ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود ہم نے تو انہیں نہیں نکالا، خود گئے ڈائیلاگ کرنے کے لیے، ہم نے تو انہیں نہیں کہا کہ اسمبلی میں نہیں بیٹھے، ان کو لوگوں نے الیکٹ کیا ہوا ہے تو لوگوں کا حق ہے ان پہ، آئے اسمبلی میں بیٹھے، ہم نے ان کو نکالا ہے، ہم نے ان کو کہا ہے کہ چلے جائیں۔ کل آپ نے پروگرام کے ابتدائیے میں آپ نے کہا کہ پتہ نہیں کس سے گفتگو، ٹی ٹی پی سے یا پتہ نہیں کس سے ہو سکتی، ان سے نہیں ہو سکتی، تو مت کریں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نے پروگرام کے شروع میں یہ لگایا کہ نہیں کرنی، جب نہیں کرنی تو پھر ہم کیا کریں؟ تو مگر یہ دونوں اشارے مل رہے ہیں، انہیں فواد چودھری تو اس پارٹی میں عمران خان صاحب کے بعد کسی کی، عمران خان صاحب پہلے، میں وہ فضول بات نہیں، انہوں نے کہا کہ کچھ کانفیڈنس بلڈنگ ہوئی ہے، کچھ ٹاکنگ پوائنٹس ہو سکتے ہیں، کیا کہا انہوں نے؟ اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ بات ہو چکی، جب آپ بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں، خان صاحب یہ گڈ فیتھ کے اندر آ کے بعض دفعہ ان کے اراکین بات کرتے ہیں، خان صاحب باہر نکل کے کبھی این آر او، کبھی بغاوت، کبھی کافر، جو جی میں آتا ہے الزام لگا دیتے ہیں، ان کو کون روک سکتا ہے؟ ابھی انہوں نے آپ کے سامنے پروگرام کے ابتدائیے میں آپ نے کہا، میں نے تھوڑی کہا، انہوں نے کل کہا ہے، تو پھر آپ کا سوال مجھ سے بنتا ہے یہ نہیں، یہ تو میں نے ان سے بھی پوچھا، تو آپ ان کو کیا جواب ملا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم نے ان کو، انہوں نے ہمیں اسمبلی میں غدار کہا، ہمارا ووٹ لیا، بالکل یہی ہٹلر نے کیا تھا، لیکن چلیں ہم نے تو انہیں کچھ نہیں کہا، یہ گئے اسمبلی سے، آئیں بات کرنی ہے تو آ جائیں اسمبلی میں، ہم نے ان سے منع کیا ہے، کل ہم نے کہا ہے کہ ہم ٹی ٹی پی سے بات کر لیں گے یا فلاں سے یا کسی اور چیز کا نام لے کے کہیں بات کر لیں گے، ان سے نہیں کریں گے،
جب آپ کے سامنے ملک میں ایک بات ایک سیاسی لیڈر بارہا کر رہے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں تو ہم سے کیا سوال پوچھتے ہیں؟ ہم کس سے بات کریں؟ ہم تو کر رہے ہیں، جو لوگ ہاؤس کے اندر ہیں، جو کمیٹیوں میں آ رہے ہیں، ان سے بات چیت ہو رہی ہے، ان کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ علی محمد خان صاحب اس کا ذرا جواب دیجیے گا ایک بریک کے بعد کہ حکومت تو کہہ رہی ہے بات کریں، اور پھر دوسرا پھر یہ بھی سوال ہے کہ کیا گارنٹی ہے کہ جو نئے انتخابات ہیں وہ ان تمام مسائل کو جو ہے وہ حل کر دیں گے، یا اس وقت جو بحران ہے ان میں بہتری لے کر آئیں گے؟ ایک بریک کے بعد آ رہے ہیں۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ جی علی محمد صاحب، یہ انتخابات کے لیے ہو، الیکشن کمیشن کے لیے ہو، کسی بھی اور معاملے پر جو ہے وہ اس وقت سب سے بڑا کنسرن تو ظاہری بات ہے معاشی صورتحال ہے، تو وہ تو کہتے ہیں بات کرنے کے لیے تیار، لیکن یہ تو انکار آپ کی طرف سے ہے۔ دیکھیں الٹیمیٹلی تو یہ بات اب جائے گی اگلے الیکشن پہ ہی۔ آپ نے پوچھا کہ اگلے الیکشن سے کیسے مسئلوں کا دیکھیں، تو پھر آپ جمہوریت سے نہ کریں، کوئی اور طریقہ نکال لیں۔ جمہوریت سے کرنا ہے تو مینڈیٹ سے ہوگا، مینڈیٹ سے ہوگا تو عوام کے ووٹ سے ہوگا۔ اس وقت تو آئیڈیل سچویشن نہیں ہے نا جی۔ دیکھیں ایک ایسی شخصیت مرکز میں وزیر اعظم ہے جن کا اپنا جو ہے مینڈیٹ ہی نہیں ہے، بلکہ وہ آٹومیٹک چوائس بھی نہیں اپنی جماعت کے ایز اے نیچرل لیڈر۔ میاں نواز شریف صاحب آج بھی ان کے لیڈر ہیں، لیکن وہ ملک سے باہر فرار ہیں، وہ ظاہر ہے وہ عدالتیں بلا رہی ہیں، وہ نہیں آ رہے۔ اب یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ ایک ایسے وزیر اعظم ہیں جن کے پاس نہ مینڈیٹ ہے، بلکہ وہ ایک بہت بڑے اماوس کے سائے کے نیچے کام کر رہے ہیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مشکل فیصلے لینے ہیں، یہ مشکل فیصلے حکومت کہتی ہے کہ خان صاحب کو لینے چاہیے تھے، انہوں نے نہیں لیے۔ وہ مشکل فیصلے باوجود اس کے کہ وہ اپنا سیاسی نقصان مہنگائی کو نیا نام دیا، فیصلے لے رہے ہیں۔ مہنگائی دیکھیں مہنگائی کو نیا نام دیا۔ مشکل فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کہتے تھے نا کہ ہم 2013 کی پوزیشن پہ لے کے آئیں گے، تو لے آئیں، اس کی پوزیشن پہ لے آئیں۔ ہمارے دور میں جب پیٹرول مہنگا ہوتا تھا ہم کہتے تھے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ ہے، کنٹرول میں نہیں ہے اس طرح سے، تو اب آپ لے کے آ جائیں۔ اب کیوں کل جو ہے شہباز شریف صاحب جب یہ کل گفتگو کر رہے تھے، جس میں معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا رونا دھونا زیادہ تھا، کہ آپ کیوں وہاں پہ یہ رونا دھونا کر رہے تھے کہ میرے انٹرنیشنل پرائسز میرے کنٹرول میں نہیں ہیں، تو جب ہمارے دور میں بڑی اور تھوڑی سی بڑی ہماری پرائسز آپ کی طرح تو نہیں بڑی تھی، 50 روپے تو نہیں بڑھائی تھی، 3-4 روپے بڑی تھی، آپ روٹی لٹکا کے آ جاتے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اب مہنگائی مارچ آپ کس کے خلاف کریں گے؟ اپنے خلاف کریں گے۔ تو اس صورتحال میں بہتر یہ ہے نیا الیکشن ہو، جس کے پاس بھی مینڈیٹ آئے اس نے مشکل فیصلہ کرنا ہے، آسان کرنا ہے، پیچھے عوام تو ہوگی، ان کے پیچھے تو پرندہ کوئی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب مشکل فیصلہ تو ہے، وہ تو آپ کو بھی لینا ہے، ان کو بھی لینا ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ مینڈیٹ جس کے پاس ہوگا اس کا کم از کم کام تو اس کے لیے آسان ہو جائے۔ جتنا مینڈیٹ ان کا تھا اتنا مینڈیٹ ہمارا ہے۔ جس طریقہ کار سے جس آئین کے تحت یہ آئے تھے اسی آئین کے تحت ہم آئے ہیں، جس طریقہ کار سے یہ الیکٹ ہو کر آئے تھے اسی طریقہ کار سے آئین کے تحت ہم لوگ آئے ہیں۔ یہ کوئی اس میں غیر آئینی چیز تو کی نہیں ہے، کوئی باہر کی کوئی چیز نہیں کی ہے۔ جو مینڈیٹ یہ تھا کہ ہمارا مینڈیٹ تمہارا مینڈیٹ نہیں، یعنی ہم بھی سمجھتے تھے ان کو یہ سلیکٹڈ ہیں، یہ چلے گئے تھے۔ اچھا، ہم بھی یہ کہتے تھے کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں تو یہ چلے گئے تھے، ان کو بھی چلا جانا چاہیے تھا۔ اگر یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ ان کا کوئی بات کر دینے سے ہمارا مینڈیٹ کمزور ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو ہمارے بھی کہنے سے ان کا مینڈیٹ ختم ہو جاتا تھا تو یہ چلے جاتے۔ یہ جو آج الیکشن مانگ رہے ہیں، یہ 1 سال بعد، 6 مہینے بعد، 8 مہینے بعد اگر ہم مسلسل احتجاج کر رہے تھے تو انہیں مینڈیٹ دے دینا چاہیے تھا۔ اس وقت انہوں نے کہا نہیں، آئین نے ہمیں طاقت دی، جس آئین نے ان کو طاقت دی اسی آئین نے ہمیں طاقت دی۔ اب اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک، رائٹ۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن اور نو الیکشن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس وقت جو ملک کے معاشی حالات ہیں؟ ابھی تک کسی چیز کو تو ہمارے بھائی مانتے نہیں، تو ہار گئے تو کہیں گے یہ بھی نہیں مانتے، پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آج کے پروگرام سے اتنا اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔